تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود پاک بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله.
बेताब जबी है दिल गिरिया कुनार नजर सुए मदीना संफिरा अंदाज तलब कितना हसी है ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। रसूल मुहिब्बीन मुस्तफ़ा करीम अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया तिल्क दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्दि वला फसादा वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। वो जो आखिरत का घर है वो हमने उन लोगों के लिए बनाया है ला युरीदूना उलुव्वन, जो जमीन में उलूव पसंद न करें, वला फसादा, और फसाद को भी पसंद न करें, वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन, और जो आखिरत है आखिरत वो तो मुत्तकी लोगों की है, मुत्तकीन के लिए है। दो चीजें यहाँ पे आई, एक ये है कि आखिरत उसकी अच्छी होगी जिसके अंदर दो ऐब नहीं होंगे, दो ऐब जिसमें नहीं होंगे आखिरत उसकी अच्छी होगी। वो दो ऐब कौन से हैं? ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्दि वला फसादा, एक तो जो सरबुलंदी ऊंचापन, इससे मुराद क्या है? तकब्बुर, गुरूर। एक तो जिस बंदे के अंदर गुरूर नहीं होगा, वला फसादा, और दूसरा वो बंदा जो फसादी नहीं होगा। ये दो ऐब हैं, एक गुरूर तकब्बुर और दूसरा फसादी झगड़ालू लड़ाकू फितना परवर। जिस बंदे में ये दो ऐब होंगे उसकी आखिरत अच्छी नहीं, ये याद रखें। अब कितनी बुलंदी जो चाहे, बुलंदी से एक आदमी का गाड़ी दूसरी मंजिल पर है तो क्या वो दोस्ती हो जाएगा? अब शहरों में तो बड़े बड़े शहरों में 20-20 मंजिला 30-30 मंजिला मकान होते हैं, और एक पहली मंजिल पे है, एक दूसरी मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे, तो इससे ये ज़ाहिरी मकान की बुलंदी ये मुराद नहीं है। इस बुलंदी से मुराद दिल में तकब्बुर और गुरूर का पैदा होना है, और तकब्बुर और गुरूर जब आ गया कि मैं इससे बेहतर हूं, तो अल्लाह ताला फरमाता है आखिरत का घर उसके लिए नहीं है जो ये कहे कि मैं इससे बेहतर हूं, और जो फसाद पैदा करे आखिरत का घर उसके लिए नहीं है। हज़रत मौलाना शेख खुदा करमल्लाहु वजह करीम से पूछा गया, हुजूर ये ला युरीदूना उलुव्वन से क्या मुराद है कि जो ये चाहे कि मैं दूसरे से बढ़ जाऊं, तो इससे मुराद क्या है? भाई नेकियों में बढ़ने का अगर किसी में जज्बा है, फरमाया नहीं, वो नहीं, जिसके अंदर ये हो कि मेरा नाम हो, मैं ऊंचा हो जाऊं दुनिया के लिए, और थोड़ा सा ख्याल इस हवाले से आ जाए तकब्बुर और गुरूर का, वो तबाह बर्बाद है। तो फरमाया हुजूर कितना ख्याल आ जाए, तो फरमाया एक बंदे का जूती का तस्मा अच्छा है और दूसरे बंदे की जूती का तस्मा इतना अच्छा नहीं, तो वो ये कहे कि तू क्या है, मेरी जूती का तस्मा तेरे तस्मे से अच्छा है,
اتنا تکبر جو کر لے تو جنت اس کے لیے بھی حرام ہے، دوزخ کا رستہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے کہ اس کے دل میں اتنا تکبر آ گیا. کتنا؟ ایک جوتی کے 10ویں کا تکبر. اب جب اتنا تکبر ہے تو پھر ہمارے ہاں تو پھر تکبر و غرور اس سے بڑا ہے. ہمارے ہاں تو ہم ہر مرحلے پہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہے موٹر سائیکل تو میں نے اس سے اچھا لینا ہے، تاکہ اس کو پتہ چلے. ایک ہے آپ کی ضرورت اور ایک ہے مقابلہ دوسرے سے کہ میں اس کو بتاؤں کہ میں کیا ہوں. شادی ہے، اس میں اتنے لاکھ خرچ کیا تو میں نے اس سے زیادہ. اب ایک تو ہے غریب آدمی جس کے پاس بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک ہے وہ امیر طبقہ جو بڑے بڑے شہروں میں ایک شادی کی صرف فوٹوگرافی پہ 20 25 لاکھ روپے دے دیتے ہیں. ہمارے دوست ہیں اسی محلے کے، تو وہ لاہور میں ہوتے ہیں اور وہ شادیوں کے فنکشن جو ہیں وہ ارینج کرتے ہیں. تو میں نے کہا جیسے ادھر، اس نے کہا کہ نہیں ہمارے ہاں تو بڑی بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں اور ہم جو وہ شادیوں کے انتظام کرتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ اس کی جو شادی یا برات ہوئی تھی نا فلاں وزیر کی، تو اس سے اعلیٰ کرنا ہے. تو اس میں پھر ہم اس پورے سینیریو کو، اس پورے ایریے کو، جس جگہ پہ ہم نے وہ پروگرام کرنا ہوتا ہے، ارینج کرنا ہوتا ہے، تو اس میں لائٹنگ بھی اسی کلر کی ہوگی، کرسی کے اوپر جو ہوگا کپڑا وہ بھی اسی کلر کا ہوگا، صوفوں کے اوپر بھی، اور جو دلہا دلہن ہیں ان کے کلر بھی وہی ہوں گے، ان کے جوتیوں کے بھی. تو کئی کروڑ روپیہ ایک شادی پہ صرف اس ہاؤس کی، اس ایریے کی جو تزئین و آرائش ہے، ارینجمنٹ، اس پہ خرچ آتا ہے. اور وہ جو ایک مرتبہ استعمال ہو گیا وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے جو شادی کرنی بچے میں اس پہ نیا ہو. اور اس سارے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پتہ چلے، برادری کو پتہ چلے، ان کو دکھائیں. ہیلی کاپٹروں کے اوپر پیسے پھینکے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے. نیکی کے لیے کوئی شے نہیں ان کے پاس ہوگی، نیک کام کرنے کے لیے ان کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بڑے برے حالات ہیں، قاری صاحب اجڑے پڑے ہیں، بہت برے حالات ہیں، نیکی کی راہ کے لیے نہیں. لیکن تکبر و غرور کے لیے، دوسروں کے اوپر فخر و مباحات کے لیے کروڑوں روپے. اور اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو اس طرح دوسرے پہ تکبر و غرور کرتے ہوئے خرچ کرے گا کہ میرا پتہ چلے میں اس سے بہتر ہوں، تو آخرت کا گھر اس کے لیے نہیں ہے، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. دوستو کبھی ہمیں سوچنا چاہیے بیٹھ کر، یہ جس وجود پہ ہم بڑا ناز کرتے ہیں، ایک دن اس وجود سے یہ روح نکل جائے گی اور وہ کوئی زیادہ دور بھی نہیں ہے، بہت قریب ہے. ہم صبح و شام دیکھتے ہیں یہ بھی گیا، یہ بھی گیا، اس کا جنازہ پڑھو جی، قاری صاحب صبح و شام مجھے فون آتے ہیں، ابھی ایک بابا نگر جنازہ تھا، وہیں سے ہم ہو کے آ رہے ہیں، فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا. تو ہم نے کوئی رہ جانا ادھر، ہم نے بھی چلے جانا ہے. تو کیا تیاری ہے ہماری؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم نے پیش ہونا ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ابھی حال یہ ہو گیا ہے کہ میت پڑی ہوتی ہے اور ہمیں موت اور میت وہ بھی فکر آخرت میں مبتلا نہیں کرتی. ہم اتنے سنگ دل ہو چکے ہیں، ہمارے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں، گناہ کر کر کے دنیا کی محبت میں اتنے آلودہ ہو چکے ہیں کہ جنازوں کے اوپر بھی ہم لطیفے سنا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، برا حال ہے.
یہ ہمارے اپنے حالات ہو چکے ہیں۔ اور جنازوں میں بھی ہم کوئی سیلفیاں چل رہی ہیں، کوئی فوٹو چل رہے ہیں، فوٹو سیشن چل رہے ہیں۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا تھا حضور سب سے بہترین تقریر کیا ہے؟ تقریر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تقریر کا مطلب ہوتا ہے جو دل میں قرار پکڑے۔ تقریر کا مطلب ہوتا ہے جو دل میں قرار پکڑے، جس سے دل کو قرار ملے، سکون ملے، کوئی یاد الہی کی بات ملے۔ تو ہم نماز جنازہ پہ جاتے ہیں، تقریر ہوتی ہے، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، پھر ان میں سے کچھ لوگ قبرستان بھی جاتے ہیں، اور قبرستان میں بھی ہم کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی گانے کر رہا ہے، کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اور پھر کوئی مشورے دینے میں لگا ہوا ہے، ویسے نہیں ایسے کرو، ویسے نہیں ایسے کرو، اور پھر میت کو اتارا جاتا ہے۔ حضرت عمر پاک نے فرمایا، کسی نے پوچھا حضور اچھی تقریر کیا ہے؟ فرمایا جنازے سے بڑی اچھی تقریر کوئی نہیں، جنازے سے بڑا باز کوئی نہیں۔ کہا حضور کیسے؟ فرمایا ایک بندے نے ساری زندگی کمایا، مکان بنایا، کوٹھیاں بنائی، شادی کی، بچے پیدا کیے، گاڑی لی، معاملات سارے، اور اب وہ جا رہا ہے دنیا سے اور اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے ہاتھ خالی ہیں، اور ایک سفید کفن ہے، اور اس کے قریبی رشتہ دار کہتے ہیں جلدی کر لو، جلدی کر لو یار، جلدی کر لو، چکو بھائی چکو، میت چکو۔ وہ جو اس کا نام تھا کہ حضرت صاحب، فلاں صاحب، چودھری صاحب، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، سب نام ختم، میت چکو، میت۔ اب وہ جو گھر بڑی محنت سے بنایا تھا، بڑی کوشش سے اس نے ڈرائنگ روم سجایا تھا، اور بڑے بڑے کلر کروائے تھے، ایک لمحے کے لیے اسے دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا، اور وہی بچہ کہہ رہا ہوتا ہے، وہی بہو کہہ رہی ہوتی ہے، وہی بیوی اٹھاؤ، اور پھر اس کو اٹھا کے لے جا کے قبر میں اتارتے ہیں، اور بھی کہتے ہیں اینٹ ادھر سے سیدھی کرو بھائی، ادھر سے چلو بھائی کپڑا اوپر ڈالو، اور پھر پہلی سلیب رکھو جی، ادھر سے دوسری سلیب رکھو، ادھر سے اینٹ سیدھی کرو، اور پھر وہ ایک کپڑا وہ بھی باہر نکال لیا جاتا ہے آخر میں، اور پھر اس کے اوپر ہزاروں من مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ اس سے بڑی دل پہ تقریر کیا ہو؟ حضرت عمر پاک فرماتے ہیں وہ بچہ جس کو اس نے پڑھایا لکھایا، جس کے لیے اس نے حرام حلال کی تمیز نہیں کی، دن رات کی تمیز نہیں کی، پتہ نہیں کدھر کدھر سے مال کھینچ کے لایا، ان میں سے ایک بھی وہاں پہ کھڑا تھوڑی دیر بعد نظر نہیں آتا، سب گئے، چلو بھائی ٹھیک ہے دعا کرو جی، چلو جی، اور پھر وہاں کون ہے؟ وہ سب بیوی بچے رشتے دار، کوئی بیٹا، کوئی بھائی، کوئی رشتے دار، کوئی ایک رات قبر میں ساتھ لیٹنے کے لیے تیار ہے؟ ایک منٹ کے لیے تیار نہیں، تو نہ بھائی نہ بس، آگے ہم نہیں، بس اتنا ہی تھا۔ جس کے لیے اتنا کچھ کیا تھا وہ کہتا نہیں، اور کوئی زیادہ ہی کر لے گا نا تو کہتا آپ مولوی صاحب سورۃ یاسین پڑھتے رہے، میں جا رہے ہیں تجھے سورۃ یاسین پڑھتے رہے۔ کوئی بہت ہی زیادہ کسی کے اندر ہو اپنے ابے کی محبت اور ماں باپ کی، قاری صاحب کوئی مہربانی کرو، کوئی بچے ایک دو بٹھا دو، چلو وہ پڑھ لیں۔ بچوں کو نہیں، میں نے روکا ہوا ہے، ہمارا کوئی بچہ کسی قبر پہ جا کے نہیں پڑھے گا۔ یہ بچے جب قرآن پڑھنے آتے ہیں، آپ کی فوتیدگیوں پہ قبروں پہ جا کے پڑھنے نہیں آتے، ان کا ہم ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ ہر بندے کے لازم ہے اپنے باپ کی قبر پہ خود بیٹھے۔ یہ کوئی تماشا ہے 100-200 روپیہ لو جی قاری صاحب بچہ قبر پہ بٹھا دو، بھائی باپ تمہارا فوت ہوا ہے، تم کہتے ہو قاری صاحب تم اپنے بچوں کو، یا کئی بندوں سے میری لڑائی ہوئی اس بات پہ، میں نے کہا ہمارا بچہ کوئی کسی قبر پہ نہیں جائے گا،
بھائی اس نے پیدا تجھے کیا ہے، جوان تجھے کیا ہے، پالا تجھے ہے، باپ تیرا ہے، ان حافظوں نے ٹھیکہ لیا تیرے باپ کا؟ کوئی ہمارا حافظ کسی قبر پہ نہیں جا کے پڑے گا۔ ہاں جو صحیح بات ہے، آپ پڑھیں، آپ اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھتے ہیں ساری رات؟ کون بیٹھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بیٹھتا۔ آپ روزانہ جایا کریں، اپنے والد کی قبر پہ بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھیں۔ یہ بچے جو ہمارے پاس آتے ہیں، یہ قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ درس انتظامی کے لیے آتے ہیں، ان کا ایک مشن ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو روزانہ اس طرح ختموں پہ بھیجنا شروع کر دیں، کتنے ہمارے یہاں محلے کے لوگ ہیں جو اس بات پہ ناراض ہیں ہم سے کہ جی آپ صبح بھیجتے ہیں، شام بھیجتے ہیں، بچے بھیجتے ہیں کہ گھر میں ختم دلوانا ہے۔ ان بچوں کا جو سبق ہے، جو جس کے لیے لوگوں نے بچے ہمارے حوالے کیے، ان کا وہ سبق ضائع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور ایک سبق جب کسی بچے کا ضائع ہوتا ہے تو ایک افرا پیچھے چلے جاتا ہے، اس کی سبقی گئی، اس کی منزل گئی۔ ہاں اس کا بہتر طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ کو زیادہ شوق ہے، آپ اپنے والد گرامی ان کی قبر پہ جائیں، خود پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان حفاظ بچوں کی برکت حاصل کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ واقعی متبرک بچے ہیں، بابرکت ہیں، قرآن مجید پڑھنا چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جہاں آ جائیں حافظ صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس، انہیں کہہ دیجیے بچوں نے آج جو سارا دن پڑھا ہے، آپ مہربانی کر کے وہ ساری منزل جو پڑھی ہے وہ آج کی مہربانی کر کے مجھے اکٹھی کر کے دے دیں۔ وہ جو قبر کے اوپر سے جو پہنچ جاتا ہے نا قبر کے اندر آپ کے والد صاحب کو، وہ یہاں بیٹھے بچے کا پڑھا ہوا بھی پہنچ جاتا ہے۔ اگر یہاں بیٹھے ہوئے بچے کا وہاں نہیں نہ پہنچتا تو قبر کے اوپر والا بھی نہیں پہنچتا، تو بچے کا سبق بھی ضائع نہیں ہوگا، اس کی سب کی منزل بھی وہ اپنے روٹین میں پڑھتا رہے گا اور قرآن پاک ہی پڑھے گا اور اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اس سے بھی بہتر ہے کہ آپ خود پڑھیں، یا پھر اگر کوئی ضروری ہو تو پھر ایسا ہے کہ آپ آ کے مشورہ کریں کہ سر گھر میں کوئی پریشانی ہے، بچوں کو ہم پڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر چھٹی کے وقت کا 11:30 بجے چھٹی ہوتی ہے، 12 بجے، اس وقت 2-4 بچے 10 بچے جتنے ہیں وہ پڑھ کے دعا کر کے آ جائیں تاکہ ان کا وہ سبق ضائع نہ ہو۔ لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود پڑھیں ان چیزوں کو۔ جو میں بات اصل کرنا چاہ رہا تھا کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس وقت پھر وہ پچھتاتا ہے کہ میرے بیٹے مجھے چھوڑ گئے، بہن بھائی چھوڑ گئے، سب رشتے ناطے توڑ گئے، اس وقت کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ تو اس وقت ساتھ کون دیتا ہے؟ ایک تو عمل صالح، آپ کا عمل صالح کو، اور دوسرا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، اور فرشتے گر اٹھائیں تو میں ان سے کیوں کہوں، اب اس پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے پاس۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے تو کیا آپ کی شکل و صورت حضور کے مطابق ہے؟ کیا آپ کے عمل، میں کہتا ہوں ہم کروڑ عمل بھی کر لیں، ارب خرب نیکیاں کر لیں، پھر بھی ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ان کا سامنا کر سکیں، اس لائق ہمارے عمل نہیں ہے۔ تو کم از کم کچھ تو کرو اللہ کے بندو، کچھ تو اپنے اوپر حضور کی سنت کو ڈالو، کچھ چہرے پہ سنت سجاؤ، کچھ لباس پہ سنت سجاؤ، کچھ وہ باہر کو تو سیدھا کرو۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ جو باہر ہے نا، باہر اس کو سیدھا کرنا تیرا کام ہے، یہ جو اندر دل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے اس کی شان کے لائق، یہ دل اس کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، تو جو تیرے 2 بازوؤں کے درمیان ہے تو پہلے اس کو سیدھا کر، جب وہ دیکھے گا کہ اس نے اس کو سیدھا کر لیا ہے تو جو اس کی انگلیوں کے درمیان ہے اس کو وہ خود سیدھا فرما دے گا۔ تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اس پہ محنت کر، اس پہ کوشش کر، ظاہر کو آباد کر نیکی کے ساتھ، باطن کو رب آباد کر دے گا، وہ تیرا مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے۔ ایک صوفی سے کسی نے پوچھا حضور
یہ جو دل ہے نا، دل یہ نہیں ذکر کرتا میں ویسے نماز پڑھتا ہوں، باہر سے بہت کچھ کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا او یار شکر کر اللہ تعالیٰ کا، اور چلو تیرا ظاہر تو عبادت کرتا ہے. تو ان میں سے تو نہیں جن کا ظاہر بھی عبادت نہیں کرتا. تو ظاہر نماز پڑھ، دل نہیں لگتا پھر بھی پڑھ. اور تجھ سے تیرے لیے یہ ضروری ہے کہ کلاس میں حاضر ہو جا، ڈیوٹی پہ پہنچ جا. اب کام کیسا ہوا ہے یہ تیرا مالک جانتا ہے، اور باقی تجھے وہ بخشش دے دے گا کیونکہ تو ڈیوٹی پہ کھڑا تھا. اور اگلی بات ہے دوستو، فکر آخرت بہت ضروری ہے. اس دنیا کی رنگینیوں میں ہم بہت پھنس چکے ہیں. وہی قبر سے جس وقت بندے واپس آتے ہیں آ کے پھر مصروف ہو جاتے ہیں. آج قبریں بے آباد پڑی ہیں. ہمارے دادے پردادے اوپر جتنے، کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. انہوں نے بھی اپنے دور میں بڑا وقت ضائع کیا. جو نیک ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو گناہگار ہیں یا جنہوں نے اپنا وقت ضائع کیا میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو اب وقت ہے اپنے وقت کو، ابھی یہ شعبان المعظم ہے، یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. اس برکتوں والے مہینے میں ہم عبادت نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رمضان شریف کے بعد اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے. اس کی رات آنے والی ہے لیلۃ البراء، یہ شب برات جسے ہم کہتے ہیں، یہ شب برات آنے والی ہے چند دنوں بعد. ہم نے کیا تیاری کی ہے نیکی کے لیے؟ دوستو اپنا ایک معمول بنائیں. صحابہ کرام رمضان شریف کی تیاری رمضان شریف سے 6 مہینے پہلے شروع کر دیتے تھے، اور وہ روزے بھی رکھنے شروع کر دیتے تھے. تو رمضان شریف قریب آ گیا ہے، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، روزے رکھنے کے لیے تیار کریں، قرآن مجید پڑھنے کے لیے تیار کریں. ایک آیت آپ کو سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنی کتاب پڑھ، تیرا نفس ہی تیرے اوپر حساب کرنے کے لیے کافی ہے. تو خود حساب کرے گا اپنا. تو قیامت والے دن کیا ہوگا پتہ کیا ہے؟ اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھ. وہ کتاب کون سی ہوگی؟ وہ کتاب ہوگی جناب قیامت والے دن ایک کتاب ہوگی. آج 16 فروری ہے، آج 16 فروری کا صفحہ ایک چیپٹر کھلے گا. جناب 16 فروری کو میں نے صبح اٹھ کر تہجد پڑھی، میں نے پھر اذان سنی، پھر میں مسجد کی طرف گیا، پھر میں نے نماز پڑھی، پھر میں نے قرآن مجید کا ایک پارہ پڑھا، پھر میں نے واپس گھر آ کے ناشتہ کیا، اور پھر میں اپنی ڈیوٹی پہ گیا، رزق حلال کمایا. پھر زور کا وقت جب ہوا تو میں نے مسجد میں آ کے زور کی نماز پڑھی، پھر میں نے آرام کیا، پھر میں نے عصر کی نماز پڑھی، پھر میں نے یہ کام کیے، مغرب کی پڑھی، عشاء کی پڑھی، میں نے یہ چیزیں پڑھی. یہ صفحہ ختم. اگلا صفحہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے. چلے بھی 17 تاریخ کو پڑھ، اگلے دن کا صفحہ پورا دن. اچھا اگلا تاریخ کو پڑھ، اگلا یہ پورے کا پورا جو اقرا کتابک ہے قرآن مجید میں، یہ کتاب یہ ساری زندگی کی جب سے ہم بالغ ہوئے اس سے لے کر موت تک کے ہر صفحے کو رب کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھنا ہے. ہم نے خود یہ جو زندگی ہے یہ کتاب بنانے والی ہے. یہاں پہ ہم کتاب لکھ رہے ہیں. روزانہ کا جو ہمارا عمل ہے یہ یہاں پہ لکھا جا رہا ہے، یہ کتاب لکھی جا رہی ہے. اور مرنے کے بعد جب قیامت والے دن اٹھیں گے تو یہی کتاب ہمارے سامنے پرنٹ ہو کے آ جائے گی، اور اس کا ایک ایک صفحہ پڑھ کر ایک ایک دن کا ایک ایک صفحہ ہوگا. اس طرح ورق آگے چلتے جائیں گے، اور زندگی کے 25 سال 30 سال 50 سال یہ پوری کتاب ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے پڑھنی ہے. ہم پڑھ لیں گے؟ کیا ہم میں حوصلہ ہے؟ جو کرتوت ہم کرتے ہیں، جو کام دن رات ہم کرتے ہیں، جو فراڈ ہم کرتے ہیں، جو گناہ ہم کرتے ہیں، بدکاریاں. اور اللہ کے بندوں ادھر ماں باپ کے سامنے نہیں پڑھ سکتے، اپنے کسی دوست کے سامنے نہیں پڑھ سکتے، دنیا میں کسی جج کے سامنے نہیں پڑھ سکتے.
اور قیامت والے دن نبی پاک کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جب پڑھیں گے تو جس وقت وہ کتاب پڑھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری جان، تیرا نفس، تیرا وجود خود بتائے گا کہ تو جنت میں جانے کے قابل ہے یا دوزخ میں. اور اس وقت یہ نفس خود بتائے گا کہ یہ جو میں نے کتاب پڑھی ہے یہ تو بڑی گندی کتاب ہے. تو باقی اب انکار بھی نہیں ہو سکے گا. یہ زبان بھی اس کے کنٹرول میں، یہ ہاتھ بھی اس کے کنٹرول میں. اس وقت مشکل بن رہا ہے. اور اگر اچھا ہو ایسے ہو کہ صبح تہجد پڑھی جا رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، روزانہ بھائی 12-13 منٹ میں ایک پارہ ختم ہو جاتا ہے. اگر کوئی پڑھے 15 منٹ میں ایک پارہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو اللہ کے بندوں 15-20 منٹ ہی دے دو روزانہ کے اس قرآن مجید کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ پڑھو گے. یہ کتاب میں لکھا جا رہا ہے، جو پڑھ رہے ہیں لکھا جا رہا ہے. تو کتنا اچھا اللہ کے سامنے آپ قرآن پاک کا ایک پارہ روزانہ کا ایک صفحہ پڑھنا شروع کر دیں، آگے چلنا شروع ہو جائے گا. نماز آ رہی ہے، نیکی آ رہی ہے، آپ نے ادھر صدقہ کیا، ادھر خیرات کیا، کسی غریب کے کام آئے، کوئی نہ کوئی نیکی کا مشن شروع کیا، وہ اچھی چیزیں آپ کی کتاب میں ہوں گی تو بچت ہوگی. یہ ایک پیغام محبت ہے. اس میں کچھ تلخی کی باتیں بھی آئی ہیں، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ جگہ پہ کچھ چیزیں تلخ حقیقتیں بیان کرنی بہت ضروری ہوتی ہیں. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، محبت ہے. اس لیے چند باتیں عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند چیزیں میں نے پیش کی ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی اور اس پیغام محبت کو آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آمین. و علیہ البلاغ المبین.